अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान के नामवर कानूनदान सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका भी, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त सियासी हालात हैं और सियासी बिसात में जो तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नया सिलसिला शुरू हो जाता है, उसको लेकर भी, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के अहम इस वक्त कानूनी मामलात हैं, जो बड़े केसेस हैं, उनको लेकर भी बैरिस्टर साहब से बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। वैसे तो धरनियाँ या एहतजाज छोटे मोटे तो शुरू हो ही गए हैं, जैसे इस्लामाबाद में आज ताजरों का है 15 रोज़ से डॉक्टर्स केपी में, वो भी अपनी हड़ताल पे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल के जो लोग हैं मौलाना फजल रहमान से आज उन्होंने मुलाकात कर ली है। लेकिन ये जो बड़ा धरना या बड़ी कॉल 27 अक्टूबर की है, इसको लेके अभी भी कुछ क्या धरना है या मार्च है? क्या अभी तो 27 अक्टूबर का पीपल्स पार्टी के लिए मार्च है, नून लीग के लिए मार्च और धरना दोनों हैं, और मौलाना के लिए सिर्फ धरना है जो इस वक्त तक अभी लग रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसकी तारीख भी बदल सकती है। ये जो अभाम है तमाम बड़ी सियासी जमातों का कि कुछ क्लियर बहुत से मामलात नहीं हैं, क्या ये डेलिबरेटली है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? हाँ, एतजाज़ हसन साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब को अभाम है या ये धरना होगा 27 अक्टूबर को, या मौखर हो जाएगा या बिल्कुल ही नहीं होगा? इसमें असल बात तो ये, जो अगर आप चले ना तो एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है मेरे लिए। जी जी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी फैसला करने की प्रोसेस में, हतमी फैसला जी, जो फैसले उन्होंने किए हैं और पीपल्स पार्टी ने मिसाल के तौर पे किया है कि हम मज़हब को सियासत में नहीं लाएंगे जी, ये उन्होंने कर लिया है। दूसरा वो उनका ये फैसला रहा है कि पार्लियामेंट पे निज़ाम सारे को ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी, ये दो एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर पॉलिसी बननी है। जी। अब इनके अंदर पॉलिसी ये भी हो सकती है कि धरने में शरीक हो, रैली में शरीक हों, धरने में ना हो। जी। ये भी हो सकती है कि अपनी अपनी रैलीज निकाल रहे हों, उनके साथ नहीं पर मुख्तलिफ शहरों में। जी। ये पार्टी ने इस किस्म का इंदिया दिया कि इस किस्म की हो सकती है। थर्ड ऑप्शन फिर क्या बना? थर्ड ऑप्शन के धरने में भी जाके बैठ जाए। जी। जो मुश्किल पीपल्स पार्टी को शायद आएगी कि धरने में बैठ जाने से दो चीज़ें गालिब इम्कान है कि हों। एक कि उसको बड़ा मजहबी रंग दिया जाए। जी। और सुन रहे हैं जो तराने बन रहे हैं जी जी, और बनाए हैं JUI ने, वो मजहब की बुनियाद पे हैं। बुनियाद पे बिल्कुल ठीक है। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ है इस वक्त, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है, और इस पे बेधड़क और बग़ैर किसी इबाम के चेयरमैन बिलावल ने बार बार इसरार किया है, और हमारी शनाख्त है कि हम मज़हब को सियासत में नहीं लाते। जी। हमारे 5 असूल हैं। इस्लाम हमारा दीन है, ये पहला असूल है। जी। इसको हमको इस्लाम से भाग नहीं रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं। इस्लाम हमारा दीन है। जी। जमहूरियत हमारी सियासत है। जी। सोशलिज्म हमारी मईशत है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। जी। ये 4 नारे और असूल प्रिंसिपल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए थे, फाउंडिंग पेपर। उनकी शहादत के बाद बीबी शहीद ने एक और ऐड कर दिया था कि शहादत हमारी मंजिल है। जी। तो अब ये कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारा मईशत है, हमारी मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और शहादत हमारी मंजिल है। जी। अब इसमें हम एक सेपरेशन रखते हैं दीनी अमूर में और सियासी अमूर में। जी।
ورنہ دین کو بھی اگر سیاستم دین میں لے آئیں تو دین کو نقصان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اگر جمہوریت میں ہم دین لے آئیں تو ہو سکتا ہے جس طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں. اب مولانا صاحب کی بات جس پہ مجھے حیرت ہوتی ہے, مولانا صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی نے اور نواز لیگ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. رابر کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے جی, جو پارٹی کی ساورن باڈیز میں, سپریم باڈیز میں جانا ہے. جی جی جی, اور وہی سپریم باڈی وہ جو کرے گی ہم اس کے پابند ہیں جب وہی وہ کرے. لیکن مولانا صاحب ابھی تک تنہا 2% ووٹ لیے ہوئے. عارف صاحب وہ کہتے ہیں میں نے سارا اب نظامی تیو بالا کر دیتے, تیو بالا کر 15 لاکھ بندے لے آؤں گا. 2% جی, 15 لاکھ ہوں ووٹ تو 2% ہے. آپ کو 12 ملے ہیں ہر الیکشن میں. لیکن جون صاحب یہ بات تو نہیں کہ وہ کہتے ہیں میں کھلونا توڑ دوں اگر یہ مجھے نہیں ملے گا. ہاں, یہ مطلب ہے اگر یہ جماعتیں بڑی ساتھ آ جاتی ہیں تو اس سے ایک معتبر ہو جاتا ہے جی جی, وہ معاملہ. لیکن اگر مولانا ہی کی ضد پہ کہ 27 کو ہی چلنا ہے اور ہر کو جو کچھ ہو جائے چلنا ہے, ہم نے چل پڑنا ہے, ہم نے کراچی سے چل پڑنا ہے, ہم نے کوئٹہ سے چل پڑنا ہے, ہم اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کریں گے. بھئی آپ تو 2% ہیں. آپ دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی بھی دیوار کر لگی ہوئی ہے, پی ایم ایل این بھی یہی کہتی ہے میں دیوار کر لگایا ہوا ہے. دونوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ گرفتار ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو, اگر آپ نے این آر او نہیں دوں گا, لیکن اگر آپ نے پلی بارگین کرنی تو کر لیں. اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں کو کیا خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ مولانا کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر مولانا یہ سارا معاملہ ہی تیو بالا کر دیتے ہیں تو کیا ان کو خطرہ ہے کہ یہ سسٹم چلا جائے گا جو ان کے نقصان میں ہوگا؟ اگر سسٹم چلا جاتا ہے تو ہمارے جو لیڈرز حراست میں ہیں ان کو خبر نہیں انصاف یہ بھی ملے یا نہ ملے. یہ پھر عدالتیں, جی جی جی, کوئی تو عدالتوں کا ہے نا. تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ نظام سارا نہ جائے. تو ہم چیئرمین بلاول نے یہ کہا ہے ہم نہیں چاہتے کہ نظام ہی چلا جائے. اور دوسرا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مذہبی. اچھا, اس میں جو اس میں ابہام آ رہا ہے نا, مذہبی کارڈ تو کلیئر ہے, پیپلز پارٹی اس کو اس تاثر سے وہ بچنا چاہتی ہے. ایک دوسرا, پیپلز پارٹی نظام کو بھی لپیٹنے کی حامی نہیں ہے. تیسرا آپشن کیا ہے؟ اور پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو, بلاول صاحب نے کل پرسوں بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ دسمبر تک ہم عمران خان کو گھر بھیج دیں گے. اب گھر بھیجنے کا طریقہ کیا پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پھر ایک قومی حکومت کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. کیا اس اسٹریٹجی وہ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی کیا ہے؟ اس کو لے کر بھی کچھ کام ہوا ہے یا صرف بیانات کی حد تک ہے؟ دیکھیں, قومی حکومت تو بڑی مشکل میں بنے گی, مشکل سے. قومی حکومت اگر بننی ہے جس طرح کی پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نیوز میں اور پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں یہ خود مولانا جس قدر ایکریمنی ہے, ایک مخاصمت ہے. اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے اور ان سب کو پھر ساتھ بٹھایا جاتا ہے تو پھر کوئی پکڑ کے ہی لائے گا بٹھانے والا. اب وہ پکڑ کے لانے والا پھر وہ ڈومینیٹ کرے گا. پکڑ کے کوئی لائے گا تو بٹھائے گا, ورنہ یہ بیٹھنا ان کا آسان نہیں. سوال نہیں ہے, ایک دوسرے پر چائے نہیں پی سکتے, نہیں ملاتے. جو چیز امکانی ہے جی, وہ آپ دیکھیں 2002 کی اسمبلی جی, 5 سال اس نے مکمل کیے. جی, تینوں اسمبلیز جو ابھی تک آئی ہیں 2002 کے بعد, انہوں نے 5 سال اپنے مکمل کیے ہیں. بالکل ایسے اس نے 5 سال مکمل کیے. وہ پرویز مشرف کے سائے کے تحت, وہ تو
کانسٹیٹیوشنل رول فوج کو دے دیا ہوا تھا نا انہوں نے، جی 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 پر 5 سال مکمل کیے. 3 وزرائے اعظم آئے ان ہاؤس، ظفر اللہ جمالی، جی اسٹاپ کیپ شجاعت حسین شوکت عزیز. اور شوکت عزیز. جی اب آپ آ جائیں دوسری 5 سال اسمبلی. 5 سال اسمبلی نے کمپلیٹ کیے، 2 وزرائے اعظم جی. آئے، یوسف رضا گیلانی. راجہ پرویز اشرف. اور یوسف رضا گیلانی کو پارلیمنٹری سسٹم کے باہر ایک ادارہ عدلیہ نے، جی میں سمجھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک غلط فیصلے کے تحت اس کو نکالا. جی آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی وزیر اعظم کو آرٹیکل 248 کے ہوتے ہوئے کہ وہ حاضر موجود صدر کے خلاف کرمنل ایکشن لے، اور وہ سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ سے بھی ہو. جی جی خیر وہ غلط فیصلہ، پر ایک وزیر اعظم گیا ان ہاؤس، اور وہ ایک آ رہا تھا اپنا مخدوم شہاب الدین. شہاب الدین کو F18 کیس میں پھنس گیا. مخدوم شہاب الدین ہم نے نامینیٹ کر دیا. جی اس کو جس دن اس نے جا کے وہ نامینیشن پیپر فائل کرنے تھے، ANF نے جی. اس پہ F18 کیس ڈال دیا. اب اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف آ گیا. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. راجہ صاحب کی قسمت آؤٹ آف باکس کھلی. آؤٹ آف باکس کھلی، آؤٹ آف باکس کھلی. مخدوم شہاب الدین کینڈیڈیٹ تھے، جی اور مخدوم شہاب الدین پہ ایکسٹرا پارلیمنٹری فورس استعمال کی. ماورائے پارلیمان ایک ادارے نے جی ان کو وزارت عظمیٰ سے محروم کیا. اب آپ تیسری پارلیمنٹ آئیں. جی تیسری پارلیمنٹ میں 5 سال مکمل کیے، پر 2 وزرائے اعظم ان ہاؤس. جی ایک میاں محمد نواز شریف اور ایک شاہد خاقان عباسی. دونوں ہی اندر ہیں اس وقت. دونوں میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ کہنا کہ پاناما سے شروع ہو کے اقامہ پہ مجھے نکالا ہے، جی یہ ان کا درست منطق نہیں ہے. گو یہ کہہ جاتے اقامہ میری نگاہ میں فیصل پاناما سے زیادہ سنگین جرم ہے، جو پاناما میں آف شور اگر آپ جی 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 کیونکہ اقامہ کیا ہے؟ اقامہ یہ ہے کہ آپ کے فارن منسٹر بھی، آپ کا پرائم منسٹر بھی پاکستان کا پرائم منسٹر، جی یا پاکستان کا فارن منسٹر ایک غیر ملک ہی نہیں، غیر ملکی کمپنی کا ملازم ہو، جی، اور سریعام چیٹ بھی کر رہا ہے اور تنخواہ بھی مطلب اب تنخواہ کا وصول ہونا یا نہ وصول ہونا، میاں صاحب کہتے ہیں میں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ آفس ایسا ہونا چاہیے which entitles the incumbent to salary. جی It entitles. ہاں لیکن جو صاحب آپ کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ بھی پارلیمنٹ نہیں بلکہ ماورائے پارلیمنٹ نکالا گیا. ماورائے پارلیمنٹ فارغ ہوئے. بریک کے بعد بریک کے بعد. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے ایک صدر، 2 وزیر اعظم، ایک اپوزیشن لیڈر یہ اس وقت اندر ہیں، قید میں ہیں. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. خیر یہ تھا جو عمل ہے، اس کو لے کر مزید بھی قانونی طور پہ اس پہ کمیاں کیا ہیں اور کیسے مزید بہتری کچھ ہو سکتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. کچھ جو اہم کیسز ہیں ان سے متعلق بھی ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوئی صاحب، آپ کا ایک بیان سامنے آیا کہ بلاول بھٹو شریف فیملی سے، شریفوں سے محتاط رہیں. ماضی میں تو کوئی پائیدار اتحاد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نظر نہیں آیا، لیکن ابھی یہ تاثر ہے کہ کچھ بہتر ہے ابھی آپ کے اتحاد کا جو لیول ہے اگر اس کو ماپا جائے. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی ہے. آپ نے کس حوالے سے یہ مشورہ دیا بلاول کو کہ شریف خاندان سے وہ محتاط رہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی چکمہ دیا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کو، بلاول بھٹو زرداری کو؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کئی اتحادوں میں رہی ہے تاریخی اعتبار سے. MRD میں رہی ہے، جی، PDF میں رہی ہے، PDF کے بعد PDM اس میں رہی ہے. جی، مختلف الانواع جماعتیں ان کے ساتھ رہی ہے.
اب وہ چھوٹی بڑی جماعتوں نے ایک دوسرے کو بٹرے نہیں کیا. اگر اتحاد کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو وہ علیحدہ ہو گئے ہیں, واپس منتشر ہو گئے, پر وہ نہیں. میاں صاحبان نے تو آپ دیکھیں بی بی جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھی جی تو ٹیلی فون کر کے ججز کو کہا کہ ان کو سزا دو اور ساری جائیداد منقولہ غیر منقولہ مقامی غیر مقامی ضبط کر لو, ایک پائی نہ چھوڑو ان کی جیب میں. سی او ڈی کیا جی, اور اس کے بعد میمو گیٹ میں فریق بن گئے. فریق خود لے کے گئے. جی وکیل کی وردی پہن کے گئے نا. 15 منٹ میں وہ ایک کمیشن بنوایا افتخار محمد چودھری صاحب سے. جی, اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے چوہدری صاحب کو, یہ چیف جسٹس تھے, میرا ان سے تعلق تھا, بہت تعلق تھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کس طرح کمیشن بنائیں گے؟ نیکسٹ ڈے لگا تھا. اس کی پروفائل کیس کی کوئی نہیں ہے اتنا ہائی. کہنے لگے بڑی پروفائل ہوگی. میں نے کہا کس طرح پروفائل ہوگی؟ کہنے لگے نواز شریف خود پیش ہوگا. جب وہ خود پیش ہوا جی تو پروفائل اس کی بڑھ جائے گی, تو یہ ہو سکے گا. اور وہ یہ ہوا. جی, تو یہ معاملات طے کر کے انہوں نے لیکن کیا. چودھری صاحب آپ بھول گئے کہ دھرنے میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا عمران خان کے دھرنے میں, میاں نواز شریف کا پارلیمنٹ, ان کو بیل آؤٹ کیا. اور پھر نواز شریف نے زرداری صاحب کو یہ صلاح دیا کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا کوئی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جی 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 جی, اس کے بعد ان کا کھانا تھا اور وہ لنچ پہ بلایا ہوا تھا ایکس پریزیڈنٹ کو, جی, وہ انہوں نے کینسل کر دیا. اور وہ اینٹ سے اینٹ والے میں وہ شامل تھے کہ یہ پالیسی ہم نے لینی ہے, پالیسی آف. ان سے بیان دلوا کے خود پیچھے ہٹ گئے, فارغ کر دیا, اور وہ پھر جناب وطنی میں چلے گئے. تو میں تو احتیاط کہتا ہوں, پر اللہ کرے ہدایت ہو, کیونکہ اس وقت لگتا ہے کہ پارٹی مزید اتحاد یا قربت کی جانب جا رہی ہے. جی, اور اس میں ہماری لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپ, ان کی ٹاپ لیڈرشپ, ان پہ مقدمات بن رہے ہیں, امتیازی طور پہ ہو رہا ہے. تو ایک مشکل تو سانجھی مشکل تو ہے, لیکن میں اس بات پہ ذرا گھبراتا ہوں, اور اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی. اب یہ لائن کس حد تک کنٹرول میں رہتا ہے دھرنے والوں کی اور لیڈرشپ کی, کہ یہ لائن کوئی کراس نہ کرے. کیا ان کے کنٹرول میں رہے گا؟ ٹھیک, مولانا کے تو 2% ووٹ ہیں, وہ تو 2% کو بٹھائے بھی رکھیں تو باقی 90%. حالانکہ جوہری صاحب یہ بتائیں کہ آپ بڑے سینئر رکن ہیں پیپلز پارٹی کے, پیپلز پارٹی میں مشاورت کا عمل کیا, آپ کس حد تک کس کلیدی رول میں ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو مشاورت کریں, یا آپ کی مشاورت مانگی بھی جاتی ہے؟ نہیں, میں مشاورت میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دونوں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول یہ مشاورت میں بلیو کرتے رہے, اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 3-4 اگر آوازیں اختلافی اٹھتی رہی ہیں اور اٹھتی رہتی ہیں, اور یا کم از کم اپنی رائے کا اظہار, رضا ربانی ہے, سید خورشید احمد شاہ ہے, قمر کیرا ہے, چودھری منظور ہے, یہ عاجز بھی ہے, اور نون پارٹی میں. تو اور ہماری بات نہیں, ویسے یہ عاجز زیادہ پرومیننٹ ہے چوہدری صاحب لائن مختلف لینے میں, یا ایک تاثر ہے کہ اعتزاز صاحب جو ہیں, بلکہ آج کل ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے سسٹم کو لے کے, لیکن یہ آپ کی پرسنالٹی کو لے کے یہ جو تاثر ہے کہ اعتزاز احسن کی لائن پچھلے کچھ عرصے سے وہ پارٹی سے مختلف ہو رہی ہے, اور پھر اسی کو بنیاد بنا کے
پیپلز پارٹی کے اندر تفریق کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. نہیں میرا خیال ہے کہ نہیں میں آپ کو ذرا شریفوں کے معاملے میں چوہدری صاحب کی لائن بڑی کلیئر ہے. وہ تو لاہور کی سیاست بھی کرنی ہے چوہدری صاحب. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لاہور کی سیاست تو ان کے خلاف اگر کرنی ہے تو پھر تو کلیئر ہے لائن. وہ مطلب ہے پھر تو مطلب ہے مشکل رستہ اپنا رہا ہوں نا میں. پر میں اس پہ نہیں, میں پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے, آپ کے ویوز ہوتے ہیں اور اکثریت فیصلہ کرتی ہے. جی ہم ویوز دیتے ہیں اور اکثریت کے فیصلے پہ پھر سب چلتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی تن من دھن ڈال کے اور یہ فیصلہ کر لے اور چیئرمین بلاول کل اناؤنس کر دے کہ ہم نے دھرنے میں جا کے بیٹھنا بھی ہے, تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں. جی میں تو بتا رہا ہوں, اور میری پارٹی کی پنجاب کا کاڈر جو ہے جی کم از کم وہ بڑا پریشان ہے, کیونکہ ان کا تضاد رہا ہی شریف خاندان سے. جی اور سندھ کے کاڈر کو بھی اگر کوئی وہ لائن کراس ہو جائے اور سارا کچھ ہی لپیٹ لیا جائے تو سندھ کی گورنمنٹ بھی چوہدری صاحب اگر دیکھیں نا, مجھے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو وجود ہے, جی جس طرح آئی, وہ جس طرح یہ پنیری لگائی گئی ضیاء الحق کے دور میں, اور یہ پی این آئی جے آئی سے پی این, یہ تو ہے ہی اینٹی پی 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 فورسز کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے تو بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس وقت عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے انہوں نے مجبور کر دیا ہے ان کو اکٹھا ہونے کے لیے, یا کم از کم کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. اس تناظر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے مجموعی طور پہ پچھلے 14 ماہ میں اب تقریباً, وہ کس حد تک انہوں نے توقعات کو پورا کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل جو کچھ ان کا سٹینس ہے کہ اسمبلی میں نہیں آتے, وہی معاملات ہیں جو شریفوں والے تھے, تو یہ کچھ چلے گا معاملہ آگے؟ عمران نے تو بڑی ناکام پالیسی اور حکومت کی ہے ابھی تک. جی ٹیم وہ مطلب ہے وہ اپنی کپتانی میں ایک ان کا سب سے زیادہ فخر ہے نا. اب یہاں یہ کپتان ہے کہ اس کے اگر ٹاپ 11 بندے دیکھ لیں, وہ ہر کوئی اپنا بیانیہ دے. کل ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے اس پہ, بلکہ چلائے بھی ہیں, پتہ ہی نہیں آتا ترجمان کون ہے, اور ڈومین سے نکل کے باتیں کرنا. ایک کہہ رہا ہے آئیں جی ہم آپ کو حلوہ دیں گے, دوسرا کہہ رہا ہے ہم آپ کو کے پی سے گزرنے نہیں دیں گے. ایک سپریم کورٹ آف انڈیا چیف جسٹس پہلے دن پہلی ہیئرنگ پہ ایک آبزرویشن دیتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں بھائی اٹارنی جنرل فیڈرل یونین گورنمنٹ کو کہو کہ کشمیر کا کچھ اپنا کر لیں, کچھ کرو کچھ. جی یا شاہ محمود صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, ہمارا موقف تسلیم کر لیا سپریم کورٹ نے, ان کو گریز کرنا پڑے. شاہ صاحب سے اب یہ ایکسپیکٹ کرنا, سینئر ترین ممبر ہے پی ٹی آئی میں. راہل گاندھی نکالا جاتا ہے, اس کی بےزتی ہے, عظیمت ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ کشمیر سے نکالا جاتا ہے. وہ بیان دیتا ہے کہ یہ بڑی بری بات ہوئی ہے اور کشمیر میں پابندیاں ہیں, غلط ہے. یہاں فردوس عاشق افغان صاحب پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہمارا موقف راہل گاندھی نہیں مانے. خدا کے واسطے وہ اس کو دونوں کو اپنا گریز کرنا پڑے. چوہدری صاحب, وہ جو آپ نے کرکٹ کی بات کی, قطع کلامی معاف, کہ اگر کرکٹ کو لے لیں تو یہ کہ کرکٹ میں بھی ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وکٹ کیپر جو ہے بولنگ شروع کر دے اور بولر جو ہے وہ بیٹسمین بن جائے, یعنی اسپیشلسٹ کرتے تو ہیں سارے. تو یہاں یہ تو کرکٹ کی بھی نہیں مثال فالو ہو رہی ہے, یہ تو کوئی عجیب ہی ہائبرڈ قسم کا سسٹم ہے جو کسی جگہ میں نے تو نہیں دیکھا پارلیمنٹری نظام میں. ہم نہیں, یہ چودھری صاحب وزیر رہے ہیں. جی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیپٹن کی آپ نے بات کی ہے, جو پارٹی لیڈر ہے یا آپ کا پیٹرن ان چیف ہے, اس کی شخصیت کا سحر وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے تاکہ نیچے والے لوگ بھی اپنے معاملات میں, بیانات میں محتاط ہوں. لیکن یہ خان صاحب کی اپنی بھی ایک مزاج ہے, وہ اس طرح کی بیان خود بھی دیتے ہیں, جس سے ابھی چین میں بھی انہوں نے کرپشن کو نہیں بھولے, احتساب کو نہیں بھولے. تو یہ
وہ جو آپ کی کیبنٹ تھی، بے نظیر کے ساتھ آپ نے کام کیا، آصف زرداری کے ساتھ بھی کیا، ابھی عمران خان سے فرق کیا ہے؟ فرق کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ بی بی کا تو یہ تھا کہ آپ کو صبح 8 بجے جی یا زیادہ 8:30 بجے تک اگر کوئی آپ کا بیان آؤٹ آف لائن لگا ہوا ہے، بی بی کا پرائم منسٹر کا فون آ جاتا جی وزیر کو. شی سیڈ نتھنگ. یہ نہیں کو کہتی تھی مجھے انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ بیان آپ کا غلط ہے یا کیوں دیا ہے. وہ پوچھتی تھیں کہ اس بیان کو آپ نے دیا ہے، اس میں مصلحت کیا وہ ہے، should we also should I ask others to endorse this. اگر پھر بندہ ان سے ڈسکس کرتا تھا، پر 8 بجے تک ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کس نے کیا کہا ہے، کس نے صبح 8 بجے تک. صبح 8 بجے. جی اچھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بتا دوں، میں پروونشل منسٹر تھا، وہ فیڈرل پرائم منسٹر تھے. ان کا پروونشل منسٹر کو رات کو 3 بجے بھی فون آ جاتا تھا. اچھا، رات کو 3 بجے فون آتا تھا. وہ انفارمیشن منسٹر، مجھے ان کا فون آتا تھا یہ 3 بجے. وہ صبح اخبار میں یہ خبر لگنے لگی ہے، وہ عارف نظامی نوائے وقت میں بیٹھ کے انہیں لگا دیا ڈو سمتھنگ، کچھ کرو. یہاں بالکل فری فار آل ہے. زرداری صاحب زیادہ سافٹ رہے. اچھا، ہاں زیادہ. بی بی واز مور ڈسپلن اورینٹیڈ. زرداری صاحب ڈسپلن اتنا اورینٹیڈ نہیں. وہ ویسے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے کا جی کافی صلاحیت رکھتے ہیں، جو عمران خان میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کپتانی کی ہے، ورلڈ کپ جیتا ہے. جی جی جی. اور وہ صلاحیت نہیں نظر آئی. وہ ٹیم 11 ممبر وہ نہیں بنا کے لی، اور اس میں ناکامی بہت نظر آئی. نہیں کیوں، یہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں بنا پائے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بہت سے بیانات سن کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بے لگامی ہے، کوئی قابو کرنے والا نہیں ہے. اس سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، کچھ قانونی پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے، اہم کیسز کے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نظامی صاحب، بریک سے پہلے کچھ ٹیم کی باتیں ہو رہی تھیں. جی چوہدری صاحب، یہ آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ یار عمران خان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو، یعنی ابھی تک ناکامی جا رہی. یہ ناکامی جو ہے یہ کو بات واقعی نہیں بن رہی، خاص طور پہ اکانومی پہ، گورننس پہ، اور سیاسی تعلقات کار تو بالکل ہی باٹم آل ٹائم لو ہے. بنیادی طور پہ مطلب توقعات تو بڑی تھیں کہ تبدیلی آئے گی، لیکن وہ کیا، وہ فیض کا جو ہوتا ہے پاکستان جب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. نہیں وہ تھا یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. یہ وہ سحر تو نہیں. یہ سحر کیوں نہیں آئی؟ یہ آ بھی پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی 2 کام اس سے اچھے ہو گئے. ایک میری نگاہ میں وہ تقریر یو این کی، ایک جامع تقریر، ہاں یقیناً، اس پہ جو بھی اوپینین. جی 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 بالکل ٹھیک. دوسرا کرتارپور کوریڈور کا. پر اصل میں دیکھیں، آپ اگر ٹیم آپ نے بنانی ہو اور آپ کپتان بھی ہوں، 2 پلیئر سری لنکا کے ہوں، 2 پلیئر انگلستان انگریز ہوں، 1 پلیئر ساؤتھ افریقن ہو، 2 پلیئر آسٹریلین ہوں، 1 پلیئر یا 2 پلیئر 3 پلیئر پاکستانی ہوں، اور 2 انڈینز ہوں، ریٹائرڈ پلیئر بھی ہوں بیچ میں. ابھی جو ریٹائرڈ 2 انڈینز ہوں، ویٹرنز. اب آپ کس طرح چلا سکتے ہیں؟ یہ ساری بوروڈ ٹیم اگر اس سے بجائے اگر یہ پی ٹی آئی کی اپنی جو ساتھ چل کے ہارڈنڈ پی ٹی جی آئی جی جی جو ان کے اپنے پولیٹیکل ورکرز تھے، وہ ان سے بہت بہتر ٹیم بن جاتی. مثال کے طور پہ مراد سعید ہیں.
یہ سارے جو دوسری جماعتوں سے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے مراد سے نہیں, کو آگے کر دیتے ہیں. اگر ٹیم اپنی بناتے ہیں, اب ساری ٹیموں میں سے, دنیا کی ٹیموں میں سے آپ بیسٹ پلیئرز بھی لے کے اور آپ ایک ٹیم بنا دیں اور اس کو ایک مہینے میں میچ کھلوا دیں تو وہ تو مار کھائے گی. یہ میرے خیال میں سب سے بڑی کمزوری ہے. جو صاحب میں آپ کو ایک سیریس ایشو کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ بہت زیادہ یہ نہیں, پیپلز پارٹی کی دور میں 73 کے آئین کو اس کی اوریجنل شکل کی طرف لے جانے میں بڑی کام ہوا. زرداری صاحب نے کچھ امینڈمنٹس کی جو بڑی ضروری تھی. ابھی بھی اس میں کچھ ٹاکسک قسم کی ضیاء کی امینڈمنٹس موجود ہیں, لیکن جو سب سے بڑا کام ہوا وہ ڈیولوشن کا تھا اور صوبوں کو ان کے حقوق دینے کا تھا, ان کو مالی وسائل دینے کا تھا, 80th امینڈمنٹ. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 80th امینڈمنٹ جو ہے اس نے تو وفاق کو کلاش کر دیا اور اس نے پاکستان کو کلاش کر دیا, اس نے بیڑا غرق کر دیا. صوبوں کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے تھی جو ان کو دے دی گئی ہے, اور صدارتی نظام کی بھی آوازیں لگائی جا رہی ہیں, یہ بھی آوازیں لگائی جا رہی ہیں, اور ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی 80th امینڈمنٹ نے تو بہت بڑا غرق کیا. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ آپ تو شامل تھے اس میں. میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ نے بنیاد رکھی ہے مستحکم وفاق کی. اگر اس پہ عمل درآمد ٹھیک کیا جائے, اگر اس پہ عمل درآمد ہی ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو وہ تو آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. بٹ وفاق اس قدر مضبوط ہوتا ہے جس قدر صوبے اور یونٹ مضبوط ہوتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں. انڈیا میں ایک زمانہ یہ تھا کہ اگر چیف منسٹر کا, پرائم منسٹر اندرا گاندھی کسی چیف منسٹر کو فون کرتی تھی تو وہ ڈرتا فون پہ جاتا تھا. آج اگر کوئی چیف منسٹر, یہ مودی ذرا ایکسیپشن ہو گیا, ذرا ایکسیپشن ہو گیا کیونکہ یہ ریورٹ کر گیا ہے ایک پرسنل ہندوتوا پالیسی کی ڈومیننس سے. ورنہ منموہن سنگھ یا دوسرے واجپئی بھی, ان کو اگر چیف منسٹر کا فون آتا تھا, اور واجپئی جیسے بڑا اسٹیٹس مین وہ خود پریشان ہوتا تھا کہ یہ جے تھا کیا کہنے والی ہے مجھے یا کیا. اس سے انڈیا اسٹرانگ ہوا ہے, انڈین یونین. مودی کی سینٹرسٹ پالیسی سے یہ کمزور ہوگا. جی. تو پاکستان میں بھی 18th امینڈمنٹ نے اس کو آپ چلائیں. یہ جو کیپیسٹی ایشو ہے نا, یہ کیپیسٹی ایشو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے بیسیکلی. اس کو اگر وفاق آنیسٹلی اور صدق کے دل سے قبول کر کے اور چلانا چاہے تو وفاق صوبوں کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے میں امداد دے سکتی. یہ جواز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے 18 ترمیم کو لے کے, لیکن اس میں اور جو بات ہے نا چوہدری صاحب, وہ بہت لوگوں کو یہ بھی کھٹکتا ہے کہ سندھ میں یہ جو ریولیوشن ہوئی 80th امینڈمنٹ کے بعد سندھ میں پیپلز پارٹی نے اپنا فیفٹم بنا لیا ہے. مراد علی شاہ کو بھی آج کل گرفتار کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک عجیب ستم ظریفی کے سندھ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر کے تحت اسپیکری کر رہا ہے. یہ تو لگتا ہے تایاد پروڈکشن آرڈر ہیں. وہ یہ چیزیں جو ہے نا, اگر یہ سسٹم خدا نخواستہ وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں کہی جائیں گی اس سسٹم کے خلاف کہ یہ مقدمہ اس پہ چل رہا تھا کہ وہ اسپیکری کر رہا تھا. ہمیں اس لیے اس میں محتاط رہنا چاہیے اور سسٹم کو بچانا چاہیے. اور سسٹم میں ہمیں یہ ضرور توقع کرنی چاہیے کہ سسٹم احتساب کا عمل بھی غیر امتیازی بنیادوں پہ کرے گا, اور جو حقوق بھی قانون کے تحت ملزم کو ہیں اس کو وہ ملیں گے. آپ دیکھیں میاں محمد نواز شریف, جی, ان کا ٹرائل ہوا
کوئی 4-5 مہینے وہ ٹرائل چلتا رہا. روز وہ عدالت سے نکل کے پریس سے خطاب فرماتے تھے, جی عدالت کی بھی تنقید کرتے تھے, پروسیکیوشن کی بھی کرتے تھے, روز جی عدالت سے نکلتے. نہ ان کو ضمانت کروانی پڑی, نہ ان کا نام ECL پہ آیا, اور ٹرائل ہوا سارا. وہ کنوکٹ ہوئے جب وہ باہر تھے, تو ہی واز ناٹ آن ایون ECL. تو اس طرح کی رعایتیں دینے میں ملزموں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کو آپ کس سے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از ہی فیئرنگ؟ ایک نیا خون ہے پیپلز پارٹی میں. زرداری صاحب اس وقت تو خیر پابند سلاسل بھی ہیں, کچھ صحت کا بھی تقاضا ہے, اور یہ جو نئی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, یہ کس حد تک آپ نے دیکھا کہ ان میں صلاحیت ہے؟ صرف پیپلز پارٹی کی نہیں, میں سمجھتا ہوں, اور مجھے یہ کوئی بلاول کو خوشنودی کے لیے مجھے نہیں پتا ہے. آپ بلا کا موقع بات کرتے ہیں. میری رائے میں گزشتہ 1.5 سال میں الیکشن جب سے ہوئے ہیں, اور پھر گورنمنٹ بنی ہے, پھر پارلیمنٹ بنی ہے, نیشنل اسمبلی بنی ہے, کوئی نیٹ گینر ہوا ہے جس نے اپنا سٹیچر بنایا ہے. امیجن دی بلاول آف 18 months ago, and imagine the Bilawal today competently meeting senior leadership, اور ان کے بعد competent press conference کر رہے ہیں, competent تقریر کر رہے ہیں. یہ ایک لفظ ہی جی جو انہوں نے الیکٹڈ کو سلیکٹڈ کہہ دیا, یہ تو بڑی ریفائنڈ سینس آف ہیومر ہاؤس آف کامنز میں ہوا ہوتا تو اس میں بڑی داد ملتی. یہ بڑا برٹش ہیومر ہے, اور وہ آکسفورڈ ایجوکیٹڈ بھی ہے, تو اس لیے آئی تھنک دی نیٹ گینر جن کا سٹیٹس بنا ہے از بلاول بھٹو زرداری. مریم کے بارے میں کیا رائے ہے جو صاحب آپ کی؟ مریم کی شی کمز آؤٹ ویری ویل, تقریر میں اچھی تقریر کرتی ہیں, بٹ میرا خیال ہے وہ بلاول کی طرح ریلیکس نہیں ہے, وہ ٹینس رہتی ہے. وہ اسی لیے ان پہ الزام لگتا ہے کہ آپ ابو بچاؤ تحریک چلا رہی. لیکن میرا سوال اور تھا کہ آپ PMLN کا اگرچہ یہ اور بحث ہے موروثی سیاست, لیکن دنیا میں بھی اور بر صغیر کی ایک حقیقت ہے, تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ, کہ آپ PMLN کا مستقبل مریم کو دیکھتی ہیں یا شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, وہ تو مریم ہے, مریم ہے. اور اس وقت پالیسی کس کی بہتر ہے, مریم کی یا شہباز شریف کی؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کی ہے, اگر ان کی سروائیول پالیٹکس, سروائیول اور سروائیول ان دی کانٹیکسٹ آف اکاؤنٹیبلٹی اور مقدمات کے. جی لیکن اگر دیرپا سیاست جو کہ بیانڈ اکاؤنٹیبلٹی اور سزا و جزا اس میں, وہ پھر سخت لائن جو نواز شریف نے لے رکھی ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک سی پیک اتھارٹی کی ہم نے کل بات کی تھی, وہ بھی ایک آپ نے پھر اس کا ریفرنس بھی دیا تھا. یہ جو آرڈیننسز کے ذریعے جو حکومت کرنے کا ٹرینڈ ہے, سی پیک کے نان کانٹروورشل کا مسئلہ تھا. نیب کے قانون کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں, خود حکومت کے ارکان کہہ رہے ہیں, تو یہ ایسے چیزیں جو ہیں ان میں کیوں نہیں یہ پارلیمنٹ کو فعال کر کے وہاں قانون لاتا جب موجود ہے, اس کو ریلیونٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ جب یہ سی پیک والا بھی آئے گا نا, تو اس پہ اعتراضات کوئی ہوں گے پارلیمنٹ میں جب, جی اور جانا پڑے گا پارلیمنٹ. 4 مہینے سے زیادہ تو آرڈیننس رہ ہی نہیں سکتا. 4 مہینے کے بعد یا اس سے پہلے پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہے, اس کو پرماننٹ لا. پہلے پارلیمنٹ میں جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو پہلے پارلیمنٹ میں جائیں تو فائدہ ہے کہ جو بھی امینڈمنٹ کسی نے پروپوز کرنی ہے, جو آپ پہلے کر لیتے ہیں, اور سٹرکچر بنانے سے پہلے. اب سندھ کو یہ ایک اندیشہ رہے گا کہ ہمیں ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی سی پیک کاؤنسل میں, اور اگر ملے گی
تو وفاق چنے گا ہمارے نمائندے کو بجائے کہ ہم چنے اپنے جی نمائندے. ٹھیک ٹھیک اب یہ سندھ کی گورنمنٹ نے یہ کوئی یہ جائز جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ اس قسم کی چیز اب وہ اگر یہ آ جائے کہ سی پیک کا ایک کاؤنسل ہوگی, چلو جس کا پرائم منسٹر چیئرمین ہوگا جی جی اور جس کے نمائندے ایک 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 نمائندہ صوبوں سے ہوگا. خود دے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ چودھری اعتراض احسن صاحب آپ کا. بڑی اچھی گپ شپ رہی جو سب. تھینک یو. بالکل نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام سے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.